जैसे चांद को ग्रहण लगता है ना, इसी तरह पाकिस्तान को पनामा बेंच लग गया। एक बेंच बन गया जिसका नाम था पनामा बेंच, जिसके अंदर बदनाम जमाना 5 जजेस शामिल थे। जब वो पनामा बेंच रहा, ना गरीब की रोटी रही और ना पाकिस्तान की इज्जत रही। नवाज शरीफ बुरा लगता था ना, पनामा बेंच को इंतकाम लेना था, ले लेते। गरीब का चूल्हा क्यों बुझा दिया? पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो, क्यों 22 करोड़ अवाम के मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया? जवाब दो फैज हमीद। आज अगर IMF के हाथों मुल्क गिरवी पड़ा है, पनामा बेंच और वो बेंच को बनाने वाले और बनवाने वाले जिम्मेदार हैं। इमरान घटिया आदमी का नाम क्या लेना? इलेक्शन होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान कोई डील हो चुकी है कि इसी वजह से अब मरियम नवाज ताक कर इमरान खान पर तो वार करती हैं। जनरल फैज तो उनके निशाने पर होता है, पर सुप्रीम कोर्ट तो उनके निशाने पर होती है, लेकिन जो है वो जनरल बाजवा का नाम तक नहीं लिया जाता। और आज मरियम नवाज ने जो खिताब किया या जो स्पीच दी, क्या वो हुकूमती या पॉलिसी स्टेटमेंट था, या फिर ऐसा भी महसूस होता है कि हुकूमत ईवान और पार्लियामान में दोनों तरफ खेल रही है? ये बहुत हैरान कुन बात है कि हुकूमत जो है वो एक तरफ तो हुकूमत ने खामोशी अख्तियार कर रखी है और पार्लियामान में जिस तरह के मौक़िफ़ अख्तियार किए जा रहे हैं वो अपनी जगह पे एक हैरान कुन वो हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम में जब मरियम नवाज जाती है या हुक्मरान जो है वो इत्तेहाद की अहम जमात मुस्लिम लीग नून जाती है, तो फिर उनका टोन, उनका अंदाज सब अलग होता है। आज मरियम नवाज ने जो बात की है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसको हम मुतालबा समझें, इसको हम हुकूमती जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट समझें, या इसको हम मरियम नवाज का ज़ाती मौक़िफ़ समझें, इसको आखिर हम कौन सा रुख दे सकते हैं? नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है वो लार्जर बेंच या जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के हवाले से तफसील से हम बात कर चुके हैं, तो वहाँ भी हम थोड़ी सी बात अगर ज़रूरी समझी, टाइम बचा तो कर लेंगे, अदरवाइज हमारा फोकस जो है वो भी मरियम नवाज ही रहेगी। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे इल्तमास है कि आप जो है वो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त मरियम नवाज जब से दुबई से वापस आई है और जिस तरह उन्होंने अवामी रब्ता मुहिम का आगाज़ किया है और जहाँ जहाँ वर्कर्स कन्वेंशन बुलाए जा रहे हैं वहाँ 5 का जो टोला दिखाया जा रहा है, इस 5 के टोले में अगर कोई नहीं है तो अपना साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अपना कमर जावेद बाजवा नहीं है। अब अगर जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं है तो फिर क्या जनरल फैज ने जितनी भी कंस्पिरेसीज की, क्या वो अपने तौर पे की? और दूसरी बात यह कि जब नवाज शरीफ को हटाया गया, क्या उस वक्त जनरल बाजवा ISI चीफ था? अपना जनरल फैज ISI चीफ था? उस वक्त ISI चीफ जनरल फैज नहीं था। और अगर उस वक्त जनरल फैज ISI चीफ नहीं था तो फिर यकीनन इस वक्त कहीं ना कहीं दाल में कोई काला है। अब या तो जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान कुछ सुलह हो चुकी है कि 5 के टोले में जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं है, और मेन जो इनका निशाना है वो इमरान खान है, और इमरान खान के हैंडलर्स हैं, यानी जनरल बाजवा, आसिफ सईद खोसा, अपना जस्टिस साकिब निसार और ये जो जस्टिस मुनीब और ये वगैरह वगैरह जो भी है मेरा 5 के टोले में, ये वो है। ताक कर जनरल फैज हमीद पर भी वार किए और ताक कर इमरान खान पर भी वार किए, और इमरान खान पर यानी इमरान खान को एक घटिया शख्स करार दे दिया, और यहाँ तक कहा कि इमरान खान जैसे घटिया शख्स का नाम लेना भी जो है वो गवारा नहीं करती। ताहम उन्होंने उस मौके पर घड़ी चोर के नारे लगवाए
اور اسی طرح کی بات چیت ہوئی. تو بہرحال جو ہے وہ آج مریم نواز نے جو خطاب کیا ہے اس پر ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو اس کے چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز نے اپنی خطاب میں کہا کہ جو ہے وہ جو پاناما بینچ بنا تھا، یعنی جو پاناما بینچ جو جنرل فیض نے بنایا تھا، پاناما بینچ جنرل فیض نے کب بنایا تھا؟ شاید عمران خان کا دور تھا اور جنرل فیض نے بنایا تھا. اور اس سے پہلے جو میں نے کہا ہے اس پر بھی میں بہت معذرت خواہ ہوں، اس کو بھی جنرل فیض ہی سمجھا جائے. تو بہرحال جو پاناما بینچ بنایا گیا تھا، یعنی اس وقت جو پوری عدلیہ تھی یا سپریم کورٹ یا جو پاناما بینچ اور جتنا بھی جو بھی چیزیں تھیں وہ سب کی سب کو جو ہے وہ جنرل فیض مینیج کر رہے تھے، یعنی مینیجرز جو ان کے تھے وہ جنرل فیض تھے. اور اس ظاہر ہے کہ اس کی سرپرستی جنرل جو قمر جاوید باجوہ کر رہے تھے. تو یقیناً جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کے گٹھ جوڑ کے بغیر عمران خان کو مکمل پروٹیکشن فراہم کرنا ممکن نہیں تھا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ جنہوں نے پاناما بینچ بنوایا وہ معافی مانگیں. نواز شریف کی بے گناہی کے بہت سارے ثبوت آ چکے ہیں، اور یہاں تک کہ خود موجودہ عدلیہ بھی جو ہے وہ عمران خان کی گواہی کے ثبوت اپنا سے متعلق بات کر چکی ہے. اور یہاں تک کہ شاہ محمود قریشی کے منہ سے بھی ان کی بے گناہی کے حوالے سے بات نکل چکی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب تک نواز شریف سے معافی نہیں مانگی جاتی، جب تک عمران خان اپنا نواز شریف کو بے گناہ تصور نہیں کیا جاتا، جب تک عمران خان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، اور جب تک عمران کے ہینڈلرز کٹہرے میں نہیں آتے، جب تک ہیروں کی انگوٹھیاں لینے والی بشرا بی بی قانون کے کٹہرے میں نہیں آتی، تب تک انتخابات نہیں ہوں گے. ناظرین، یہ لفظ جملہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ تب تک انتخابات نہیں ہوں گے. مزید انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کی باقیات آج بھی اداروں میں موجود ہے اور وہ عمران خان کو پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے. اور ڈیم والے بابا رحمتے، بابا زحمتے یا اپنا جسٹس نثار، جنرل نثار ہی تھا اس وقت، تو جسٹس نثار جو ہیں وہ ان کی باقیات بھی جو عدلیہ میں موجود ہیں. اور عمران خان اپنا جنرل فیض اور جنرل یاد آ رہا ہے جسٹس ثاقب نثار، دونوں کی باقیات جو ہے وہ عمران خان کو مکمل تحفظ فراہم کیے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی عدلیہ میں عمران خان کے لیے بھرپور سافٹ کارنر موجود ہے اور عمران خان کو مکمل تحفظ حاصل ہے. انہوں نے جی واضح طور پر کہا کہ جسٹس کھوسا کہاں ہے جو عمران خان کو لے کر گیا تھا اور کہا تھا کہ کیوں مارے پھرتے ہو، پٹیشن بنواتے ہیں اور نواز شریف کو نکال باہر کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو نکال کر باہر کیا. اور اپنا جسٹس کھوسا اس وقت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت خاک چھان رہے ہیں. تو انہوں نے مزید جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ انتخابات تب تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان 200 پیشیاں پوری نہیں کر لیتے. انہوں نے کہا کہ جن ججز کے کندھے پر عمران خان بیٹھ کر آنا چاہتے ہیں وہ کندھے ہی نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا کہ پہلے عدل پھر الیکشن، ووٹ کو پہلے عزت ملے گی تو ہی الیکشن ملیں گے. ناظرین، آج کا خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ الفاظ انتہا سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. مریم نواز کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ مریم نواز کے ہیں، نواز شریف کے ہیں. حکومتی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، حکومتی پالیسی ہے. یہ کیا ہے اس کی تشریح کرنا اب یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پہلے بتائے کہ یہ چیز ہے کیا. ناظرین، مریم نواز نے 2 ٹوک الفاظ میں اور سخت لہجے میں کہا کہ آج انصاف کرا دو، کل الیکشن لے لو یا کل الیکشن کرا لو. یعنی آج نواز شریف سے اگر معافی مانگتے ہو، آج اگر نواز شریف کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، آج اگر نواز شریف کے سارے کیسز ختم ہوتے ہیں تو پھر کل الیکشن کرا لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سے پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو. ناظرین، یہ انتہائی اہم جملے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو. ناظرین، جہاں یہ انتہائی اہمیت کے حامل جملے ہیں
جس طرح میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پہلے عدل پھر الیکشن، یہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل جملے ہیں۔ تو آج مریم نواز نے کہ یہ خطاب جو ہے اس کو میں کوئی معمولی خطاب نہیں سمجھتا۔ میری جہاں تک ایک ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہاں پر مریم نواز کو بھی تھوڑا سا سوچ کر بولنا چاہیے تھا۔ مریم کو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ چلو وہاں تو انصاف کے پلڑے یا ترازو کے پلڑے برابر ابھی تک نہیں ہوئے، تو پارلیمنٹ نے کون سا تیر مار لیا؟ کیا پارلیمنٹ اگر چاہے تو نواز شریف کا کیس ختم ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ اگر چاہے تو نواز شریف کی پیشانی پر لگا جو ہے وہ سزا کا دھبا ختم ہو سکتا ہے، اور پارلیمنٹ اگر چاہے تو جو ہے وہ اس تاحیات نااہلی کو 5 سال نااہلی میں بدلنے کی قانون سازی کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ اگر چاہے تو جو ہے وہ ججز کو ایکسٹینشن دینے کا قانون جو مکالہ کیا تھا پارلیمنٹ نے سب جماعتوں نے مل کر، تو وہ بھی جو ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ جو پارلیمنٹ ہے، پہلے پارلیمنٹ تو اپنا قبلہ درست کریں، نہ تو انہوں نے وہ جو قانون ہے وہ ریورس ہوئے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھیں وہ ابھی تک سپریم کورٹ اپنی بغل میں لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور پورے ملک کا نظام ایسے جیسے اسٹک ہو گیا ہے، جیسے مفلوج ہو کر رہ کر گیا ہے، اور حکومت اس حوالے سے مفلوج ہے، اور حکومت سپریم کورٹ نے اداروں کو مفلوج کیا ہوا ہے، اداروں نے سپریم کورٹ کو اسٹک کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کی جماعت کو اور مخصوص قسم کے لوگوں کو اور مخصوص قسم کے کیسز کو سن رہی ہے۔ باقی کیسز جو 55,000 سے زائد کیسز الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ وہیں پڑے ہوئے ہیں، اور کبھی ججز میں اختلاف آ جاتا ہے، کبھی بینچ ٹوٹ جاتے ہیں، تو کبھی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ آ جاتی ہے، تو کبھی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے میں ججز، جس طرح کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ججز بچوں کی طرح لڑتے ہیں، اور کبھی ایک جج دوسرے جج کے چیمبر میں جا کے اور جو ہے وہ لڑتا ہے، اور اس کی آوازیں بالکنی تک اپنا باہر جو ہے وہ باہر تک آتی ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز کو سوچنے کا چاہیے کہ اس وقت تک پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے۔ پارلیمنٹ نے سوائے جو ہے وہ اچھے، اگر ہم نیب ترامیم کے علاوہ دیکھیں تو نیب ترامیم میں بھی زیادہ تر ان شقوں میں ترمیم کی گئی ہے جن میں حکومت جو ہے وہ اپنے کیسز ختم کروا سکتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ بہرحال میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں قائل نہیں ہوں کہ جو ہے وہ یہ اچھا ہوا کہ نیب کی ایک حد مقرر کر دی گئی، کیونکہ نیب جو ہے وہ ایک مادر پدر آزاد ایک ادارہ بن گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر سب کچھ نیب نے کرنا ہے تو پھر اینٹی کرپشن نے کیا کرنا ہے، FIA نے کیا کرنا ہے، اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یقیناً ہر ادارے کی اپنی ایک حدود و قیود ہونی چاہیے، اور ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا، اور مریم نواز کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مریم نواز نے آج جو خطاب کیا وہ خطاب تو میں اس کو انتہائی اہمیت دے رہا ہوں۔ اب یقیناً اس خطاب کو لے کر توہین عدالت کے فتوے لگیں گے اور توہین عدالت کی باتیں ہوں گی، اور عمران خان کو آگ لگے گی، کہیں مرچیں لگیں گی تو کہیں جو ہے وہ عمران خان کو بڑا شوق ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کپڑے اتروانے کے حوالے سے تو پتہ نہیں عمران خان کو اب کہاں تک معاملات لے کر جائیں گے۔ تو اس وقت میرا جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ ہینڈل کر رہا ہے، اور جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات پتہ نہیں کہاں ہینڈل ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے جس طرح الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ لٹکا رکھا ہے، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کو بھی وہ بھی لٹکی ہوئی ہے، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ بھی لٹکی ہوئی ہے، اور اسی طرح دوسرے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز میں ٹانگ اڑانا سپریم کورٹ کی عادت بن گئی ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کا وقت آ گیا ہے، اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت اشد ضرورت ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے وہ پلڑے کے ترازو کب برابر ہوتے ہیں، اور کب عدل ملتا ہے، اور کب الیکشن ہوں گے۔ نہ آئے گا، نہ ہوگا 9 من تیل، نہ رادھا ناچے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔